अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व असहाबि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये वो दुआ जो कुरान मजीद में रसूल करीम से रब्बे कायनात ने करवाई और सिखाई है। इस दुआ से कि ए महबूब यूँ अर्ज़ करे कि ए मेरे पालनहार मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं कि इल्म का मंबा अल्लाह की ज़ात है और वही सबको इल्म देता है, और अज़ाफ़ा इल्म की दुआ बताकर असल में इल्म की फजीलत को वादे कर दिया गया कि तुम नबियों के इमाम भी हो, सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी इल्म के इजाफे की दुआ मांगते रहना, इसलिए कि इल्म कभी मुकम्मल नहीं होता। कुरान करीम ने इल्म के हवाले से बहुत सारे मुकामात पर इल्म की बात की। फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे पूछिए क्या इल्म वाले और ना इल्म रखने वाले बराबर हैं? यकीनन नहीं। लेकिन आगे फरमाया इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। ये बात तो सारे कह सकते हैं कि इल्म वाले और ना इल्म वाले बराबर नहीं है, लेकिन इसमें से नसीहत वो हासिल करेगा जो अक्ल वाला होगा। और आप जानते हैं कि जब अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा नामज़द करना चाहा तो वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, कि फरिश्तों ने अर्ज़ किया था कि आप ज़मीन में ऐसे को बनाएंगे जो फसाद बपा करेगा, खूनरेज़ी करेगा। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम आपकी हम्द की तस्बीह करते हैं और आपकी पाकी पुकारते हैं। अब अगर फ़कत तस्बीहों का ही दीन होता या मस्जिद का दीन होता तो अल्लाह करीम ये ना फरमाता क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, तो मैं जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। यानी फजीलत इल्म बताया। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए। और सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, और वो मलाइका के सामने रखे। फ़क़ाल अम्बिऊनी, फरमाया बताओ मुझे भी अस्माई, इनके नाम हाउलाई कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। तो फरिश्तों ने आजिज़ी का इज़हार करते हुए कहा था कि कालू ला इल्म लना, अल्लाह हमारे पास तू सुब्हानका तू पाक है, ला इल्म लना हमारे पास कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना उतना या जितना तू हमें सिखाता है, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही एक इल्म वाला है और हिकमत वाला है। यानी इस बात से ये बात वाज़ेह हो गई कि फरिश्तों ने भी आजिज़ी का इज़हार किया और आदम पाक को फजीलत मिली, तो वजह क्या थी? इल्म। और इसी तरह कुरान मजीद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि जब कौम ने कहा कि आप हमारे लिए कोई अमीर मुकर्रर कर दें, रात आपने पढ़ा था। फ़क़ाल लहुम नबियुहुम, फ़क़ाल लहुम नबियुहुम, तो उनके नबी ने कहा इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, कि बेशक हम अल्लाह ने ये इसको आप तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अल्लाहु अकबर। क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, उन्होंने कहा कि ये हमारा हुक्मरानी ये कैसे कर सकता है, क्योंकि वनहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु, हम ज़्यादा हकदार हैं हुक्मरानी के। क्यों? वलम युअता साअतन मिनल माल, इसके पास तो माल दौलत ही नहीं। यानी ये कुरान वो फ़िक्र बता रहा है कि ये आज की फ़िक्र नहीं है कि पैसे वाला ही हुक्मरान बनेगा, ये फ़िक्र तो पुराने ज़माने की है। शरीफ आदमी और गरीब आदमी कभी हुक्मरान नहीं बन सकता। ये कौम की
سوچ ہے. لیکن اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اور بے شک اللہ نے ان کو چنا ہے تمہارے لیے، اور وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ان کو علم میں بھی زیادتی دی ہے، تم سے علم میں بھی بڑھ کر ہے اور جسمانی قوت میں بھی بڑھ کر ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ آدم علیہ السلام کو خلافت ملی تو وجہ علم، طالوت کو بادشاہی مل رہی ہے تو وجہ علم ہے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، سبحان اللہ. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی بناتا رب بھی ہے، دکھاتا نبی ہے. سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن نے کیا کہ تخت کون لائے گا؟ قال افریت من الجن، کہا کہ ایک جن نے کہا کہ حضور میں لاؤں گا. کب تک؟ انا آتی کا من قبل ان تقوم من مقامک، کہا کہ آپ کے مقام سے اٹھنے سے پہلے، محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، اور میں طاقتور بھی ہوں، امین بھی ہوں. آپ نے کہا جلدی چاہیے. وقال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن کہتا پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، یعنی ساری کتاب کا علم نہیں، کچھ علم تھا. اس نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں. انا آتی کا من قبل، کب تک؟ من قبل یرتد الیک طرفک، کہ اے سلیمان علیہ السلام اپنی آنکھیں جھپ کے تخت آ جاتا ہے، یعنی آپ کی نظر آپ کی طرف پلٹ کے آنے سے پہلے تخت لے آؤں گا. اب وہ تخت لے آیا. قرآن نے ذکر کیا کہ وہ وجہ تھی علم، یعنی علم والا جنات پر بھی بھاری ہے. اب وہ بندہ جو جنوں سے ڈرے تو وہ انسان سے تو وہ پیچھے ہے. انسان جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بہت زیادہ آگے ہے. پھر قرآن کریم نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. حضرت ابی بکر، یہاں میں حدیث پاک عرض کروں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اور قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے تو وہی ہیں بندے جو علم والے ہیں. یعنی علم نہیں تو بندے کو پتہ ہی نہیں میں گناہ کر رہا ہوں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ واپس لوٹنے تک اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب قرآن کریم نے ایک بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے، اللہ ہمیں سمجھ دے. فرمایا کہ علم کے 3 دروازے ہیں. علم کے حصول کے 3 دروازے، یعنی 3 ذرائع سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں ذرا غور کیجیے گا. فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم جانتے ہی کچھ نہیں تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، سب سے پہلے اس نے کان عطا کی، یعنی پہلے علم کا دروازہ سماعت، یعنی کانوں کے ذریعے علم حاصل ہونا. پھر فرمایا والابصار، اور تمہیں آنکھیں عطا کی. علم کا دوسرا ذریعہ آنکھیں ہے. اور والافئدہ، تیسرا علم کا ذریعہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دل عطا کیا لعلکم تشکرون، تاکہ ان تینوں چیزوں پر تم اللہ کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. سماعت اس لیے دی کہ اس کے احکام سنو. بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کے کان میں اللہ کی کبریائی کا اعلان. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی گواہی، شہادت، رسول کریم کی شہادت. اب آنکھیں اس لیے دی ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے نمونے مشاہدہ کرو. کائنات میں دیکھو کہ اس کی قدرت کس کس رنگ میں تمہیں متوجہ کر رہی ہے، اور اس کی طاقت، اس کی قوت تم اپنی آنکھوں سے دیکھو. اور دل اس لیے دیا کہ حق تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور غور و تدبر تیرے دل میں ہو. یہ 3 دروازے ہیں جن کے ذریعے علیم و خبیر اللہ علم عطا فرماتا ہے. یا سن کر، بار بار کر، یا سن کر، یا دیکھ کر، یا دل میں محسوس کر کے. اب کیونکہ سماعت اور بصارت بھی دل کے تابع ہے
اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان کے بارے میں ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ یعنی وہ تین چیزیں جو علم کا دروازہ ہے، اصول علم کا دروازہ ہے، ہم ان کانوں سے غیبت سنتے ہیں، ان آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں، دل میں کیا سوچتے ہیں، دل میں کس کے تصورات پہ ہم زندگی گزارتے ہیں، تو اس لیے ان تینوں سے اولئک کان عنہ مسئولا، ان سے سوال کیا جائے گا، کان سے، آنکھ سے اور دل کے بارے میں۔ اور پھر خالق کائنات نے فرمایا کل، اے محبوب فرما دیجئے، هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل دیے، یعنی پھر وہ تینوں باتوں کا ذکر ہے، قلیلا ما تشکرون، اے قرآن پڑھنے والے تم تینوں چیزیں رکھنے کے باوجود اللہ کا شکر بہت کم ادا کرتے ہو، یعنی قوت سماعت پر اللہ کا شکر، قوت بصارت پہ اللہ کا شکر، دل دیا اس پہ اللہ کا شکر، اور اللہ کرے یہ تینوں چیزیں ہمیں اس انداز میں صرف کرنے کی توفیق دے جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے، ہم کانوں سے وہ چیزیں سنیں۔ اب الحمدللہ نماز تراویح میں جب قرآن کریم کا سوا پارہ سنا جاتا ہے تو سماعت کے ذریعے سنتے ہیں نا جی، تو یہ سماعت، اور اسی لیے کل کی آیت میں، کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے مجھ پہ رحم کیا جائے تو وہ قرآن سنے، قرآن کے سننے سے اس پہ رحم ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا سماعت کا ہے۔ پھر بصارت ہے کہ ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں، سارا دن موبائل دیکھتے ہیں، رات کو موبائل دیکھتے ہیں، اس میں کیا دیکھتے ہیں، پھر اللہ کی قدرتوں پر کتنا نظارہ ہے، قرآن مجید کو کتنی زیارت کرتے ہیں، ہم یہ غور کر لیں کیونکہ ان تینوں چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے دل میں بھی بسائیں تو مصطفیٰ کو بسائیں، اللہ کی یادوں کو بسائیں، دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر آ جائے، اسی لیے کل چند لمحے کے لیے ذکر کیا تھا، آج پھر آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ محسوس کریں۔